औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त आप अपना चैनल इल्म व अदब देख और सुन रहे हैं। आई होप बेटा आप खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे। आप जानते हैं बेटा, आपके इस चैनल का नाम CMM लेक्चर्स था, लेकिन अब हमने इसको चेंज करके इल्म व अदब कर दिया है, क्योंकि यहाँ अब लेक्चर्स के अलावा भी आपको इल्म व अदब के वाले से बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वक्त बेटा हम सेकेंड ईयर पाक स्टडी के लेक्चर कर रहे हैं चैप्टर 3 और पेज नंबर 43 पे। टॉपिक आपके सामने है मकामी हुकूमतों के मुख्तलिफ दर्जात का ढांचा, स्ट्रक्चर of different levels of local government। हम बेटा कई लेक्चरों से एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क है, फेडरल कंट्री है। वफाकी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत को कहते हैं या ऐसे मुल्क को कहते हैं जहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। हर यूनिट की अपनी अपनी हुकूमत भी होती है, जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान है, और हर सूबे की अपनी अपनी हुकूमत भी है। हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, हुकूमत बलूचिस्तान। लेकिन उससे भी एक दर्जा आगे बढ़कर मकामी हुकूमतें, लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया कि वो इख्तियारात सूबे की बजाय भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दे दिए गए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, उसके नीचे पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फैसलाबाद एटसेट्रा। ठीक है जी। तो यूँ बेटा मकामी हुकूमतें कायम करेंगी। मकसद ये था कि लोगों के मसाइल वहीं पे हल हो जाएं। ऐसा नहीं कि सबको पंजाब में लाहौर की तरफ भागना पड़े। उनके डिस्ट्रिक्ट की अपनी हुकूमत हो और उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उनके मसाइल हल हो जाए। ठीक है। तो ये बेटा कंसेप्ट था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, मकामी हुकूमतों का, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आके इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले वैसे अयूब खान ने भी बनाया था, लेकिन और बात थी, ताज़ा तरीन जो सिस्टम है ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुतारफ़ कराया था कि लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाए। सूबों को बेटा पाबंद किया गया लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाए, और लोकल गवर्नमेंट्स कायम भी की गई। इलेक्शन करवाए गए, नाजिम बने, नायब नाजिम बने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बन गई, बना तो दी गई, लेकिन उनको इख्तियारात नहीं दिए गए। तो ज़ाहिर है बेटा, जब एक गवर्नमेंट हो, उसके पास बजट भी ना हो, इख्तियारात भी ना हो, तो फिर वो कैसे चलेगी। रिजल्ट ये निकला कि बनाई इसलिए गई थी कि अवाम के मसाइल डिस्ट्रिक्ट में ही हल हो जाएं, तो वो मनसूबा कोई खासा कामयाब नहीं रहा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का। ठीक है, ये तो एक ओवरऑल व्यू दिया। अब हम आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं, जो बेटा आप ये देख रहे हैं स्लाइड्स में। हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 43 पे जो ये कॉलम में लिखा हुआ है, आइन 1973 के आर्टिकल 140A के तहत सूबाई हुकूमतों पर लाजिम करार दिया गया कि मकामी हुकूमतें कायम करें और उनको मालियाती इंतजाम इख्तियारात दें। ठीक है बेटा, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आइन में तरमीम करवाई थी, अमेंडमेंट करवाई थी, जिसके तहत सूबों को पाबंद कर दिया गया था, ड्यूटी बाउंड कर दिया गया था कि वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाएंगे, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाएंगे, और उसमें जो जीतेंगे वो ज़िली हुकूमत बनेगी, और जो ज़िली हुकूमत बनेगी उनको सूबाई हुकूमत, यानी जो भी सूबा होगा, उनको सूबाई हुकूमत इख्तियारात भी देगी और फंड भी देगी। दोनों बातें, मालियाती इख्तियारात यानी फंड देगी, और इंतजामी इख्तियारात पार्ट्स देगी। ठीक है। जब बेटा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, जब तक उनके पास इख्तियारात ही नहीं होंगे और जब तक उनके पास बजट ही नहीं होगा, तो वो काम कैसे करेंगे। ठीक है जी, ये किया गया। लेकिन ये बात आइन में लिखी है, प्रैक्टिकली ना उनको फंड मिले ना उनको इख्तियारात मिले, वो अलग बात है। आगे चले बेटा, ये सिस्टम कब आया है? 2013 में। नेक्स्ट स्लाइड देखें। 2013 में तमाम सूबों ने मकामी हुकूमतों के एक्ट पास किए। एक्ट बेटा कहते हैं कानून को। अब क्योंकि बेटा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और चारों सूबों में उनकी हुकूमत थी, तो अभी मैंने आपको बताया उन्होंने सूबों को पाबंद किया कि आपने लोकल गवर्नमेंट्स कायम करनी है, मकामी हुकूमतें बनानी है। लिहाजा चारों सूबों की असम्बलियों ने कवानीन पास किए, किस बारे में? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बारे में। चारों सूबों ने, क्योंकि बेटा जब आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएंगे, कानून में होगा तो करवाएंगे ना,
تو چاروں صوبوں نے 2013 میں یہ قوانین پاس کیے جس کے تحت پورے ملک میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سیٹ اپ قائم کیا گیا۔ ہاں یہ البتہ ضرور ہوا کہ جو 3 صوبے ہیں پنجاب، سندھ اور بلوچستان، یہاں 2 درجاتی نظام تھا، یعنی 2 سٹیپس تھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 3 درجاتی نظام تھا۔ خیبر پختونخوا میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ 3 حصوں پر مشتمل تھی، جبکہ باقی صوبوں میں 2 حصوں پر مشتمل تھی، لیکن بہرحال چاروں صوبے پابند بنا دیے گئے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے الیکشن کروانے کی، ٹھیک ہے جی، اور اس کے مطابق الیکشن بھی ہوئے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس قائم بھی ہوئیں۔ یہ الگ بات ہے قائم تو ہو گئیں، مگر کیونکہ ان کے پاس اختیارات نہیں تھے سو یہ سسٹم کوئی بہت افیکٹولی کام نہیں کر سکا۔ اچھا جی، شہروں میں 3 درجاتی نظام بنایا گیا۔ اچھا بیٹا یہ ذہن میں رکھیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو تھی وہ دیہی علاقوں کے لیے اس کا سیٹ اپ اور تھا، شہری علاقوں کے لیے سیٹ اپ اور تھا۔ بارہ سن لیجیے، ہے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہی، لیکن وہی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دیہاتی علاقوں کے لیے سیٹ اپ ڈیفرنٹ ہے، شہری علاقوں کے لیے سیٹ اپ ڈیفرنٹ ہے۔ اب 2 طرح کی ہوگی نا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، دیہی علاقوں کے لیے الگ، شہری علاقوں کے لیے، ہم دونوں کو الگ الگ تفصیل سے پڑھیں گے کہ دیہی علاقے میں لوکل گورنمنٹ کا کیا سسٹم تھا، شہری علاقوں میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کیا سسٹم تھا۔ فی الحال آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے شہری علاقے 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھیں شہر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک شہر ہے، ایک بڑا شہر ہے، ایک بہت بڑا شہر ہے تو شہر نا۔ تو جو عام شہر تھا اس کو نام دیا گیا میونسپل کمیٹی کا، یعنی وہاں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس کو کہا گیا میونسپل کمیٹی۔ جو بڑے شہر میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس کو کہا گیا میونسپل کارپوریشن، اور جو اس سے بھی بڑے شہر میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس کو کہا گیا میٹروپولیٹن کارپوریشن۔ چیز ایک ہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک شہر میں 3 ہوں گے، یا تو شہر میں کارپوریشن ہوگی، یا تو شہر میں میونسپل کمیٹی ہوگی، یا میونسپل کارپوریشن ہوگی، یا میٹروپولیٹن۔ مثلا بیٹا لاہور بڑا شہر ہے، لاہور، کراچی، فیصل آباد، تو یہاں میونسپل کمیٹی نہیں ہے یا میونسپل کارپوریشن نہیں، یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا شہر میں میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی ہو اور میونسپل کارپوریشن بھی ہو اور میونسپل کمیٹی بھی ہو، کوئی ایک چیز ہوگی۔ چھوٹے شہروں میں میونسپل کمیٹی ہوگی، بڑے شہروں میں میونسپل کارپوریشن ہوگی، اور زیادہ بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگی۔ تو بیٹا جنرل سی بات ہوئی۔ اب ذرا ہم ان کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا دیہی علاقوں میں کیا سیٹ اپ ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا شہری علاقوں میں کیا سیٹ اپ ہے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں نا، ہم پڑھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو، اور پہلے دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سیٹ اپ کیا ہوگا۔ جی بیٹا دیہاتوں میں سب سے چھوٹے لیول پر، یعنی جو لوسٹ لیول ہوگا وہ ہوگا یونین کونسل۔ یونین بیٹا کیا ہوتا ہے، جو محلے ہوتے ہیں، یعنی آپ کا جو محلہ ہے، جو ٹاؤن ہے، آپ دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں وہاں سے کونسلرز کا انتخاب ہوتا ہے، آپ کی یونین کونسل کے ناظم بنتے ہیں، یعنی جو لوسٹ لیول ہے وہ ہے یونین کونسل۔ اس کو بیٹا یونین کونسل بھی کہتے ہیں، اور بڑا مشکل سے انگلش میں نام دے دیا ویلیج نیبرہڈ۔ نیبرہڈ ہوتا ہے نا، ہمسائے کو کہتے ہیں نیبرہڈ، تو ویلیج نیبرہڈ خام خواہ انگلش اب ہے وہ یونین کونسل۔ یونین کونسل کو ویلیج نیبرہڈ بھی کہتے ہیں، اور یونین کونسل میں نے آپ کو کیا بتایا، سب سے لوسٹ لیول پر جو، یعنی سمجھ لیں جو سب سے نچلے لیول پر ادارہ ہوگا وہ کیا ہوگا، یونین کونسل۔ یونین کونسل بیٹا کون ہوگا، ایک چیئرمین ہوگا، ایک وائس چیئرمین ہوگا، 6 جنرل کونسلرز ہوں گے۔ کونسلرز کیا ہوتے ہیں، یہ بیٹا کیونکہ سب سے نیچے ہے تو نہیں وہ گلی محلے میں جو کھڑے ہو کے الیکشن لڑتے ہیں کونسلرز کا، یہ بیٹا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو لوسٹ لیول ہے وہ یونین کونسل ہے، جس میں 6 جنرل کونسلرز ہیں، ایک چیئرمین اور وائس چیئرمین ہے۔ اب چیئرمین وائس چیئرمین کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر جب چیئرمین نہیں ہوگا تو وائس چیئرمین کرے گا۔
دو نام دیے ہوئے، چیئرمین بھی چیئرپرسن بھی. مرد ہے تو اس کو چیئرمین کہیں گے، کوئی خاتون ہے تو پھر اس کو چیئرپرسن کہیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ ہو گیا وائس چیئرمین یا وائس چیئرپرسن ہو گیا. 6 جنرل کونسلرز ہو گئے. ان کا بیٹا انتخاب کون کریں گے؟ خود عوام کریں گے. یعنی عوام براہ راست اپنے کونسلرز کا انتخاب بھی کریں گے، چیئرمین وائس چیئرمین کا انتخاب بھی کریں گے. یہ سب سے چھوٹا لیول ہے یونین کونسل. کتنے عرصے کے لیے کریں گے؟ پنجاب سندھ بلوچستان میں بیٹا 4 سال کے لیے مدت رکھی گئی، جبکہ خیبر پختونخوا میں 3 سال. یعنی پنجاب میں ہر 4 سال بعد چینج ہوں گے، دوبارہ الیکشن ہوں گے، اور خیبر پختونخوا میں 3 سال بعد دوبارہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو 6 تو بیٹا ہو گئے جنرل کونسل. جنرل کا مطلب جو عوام ووٹ دیں گے. اس کے علاوہ ایک سیٹ ہر یونین کونسل میں خاتون کے لیے بھی ہوگی، یعنی کم از کم ایک خاتون تو ضرور ہوگی یونین کونسل میں. ویسے تو جنرل الیکشن میں زیادہ بھی کامیاب ہو کے آ سکتے ہیں، کم از کم ایک ضرور ہوگی. ایک نوجوان بھی ہوگا، نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے. کسان اور غیر مسلم بھی ہوں گے. ظاہر ہے جس علاقے میں غیر مسلم ہے تو یونین کونسل میں بھی ہوں گے. ہاں جس علاقے میں غیر مسلم نہیں ہے تو ڈیفینیٹ بات ہے یونین کونسل میں بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو بیٹا لوکل گورنمنٹ کا جو سب سے نچلا لیول ہے وہ یہی تھا یونین کونسل. آپ کو بتایا اس میں چیئرمین یا چیئرپرسن سربراہ ہوتا ہے کونسل کا، اور اگر چیئرمین نہ ہو تو پھر اس کی جگہ پہ جو وائس چیئرمین ہے وہ بیٹا اس کی اجلاس کی صدارت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوا بیٹا؟ سب سے لو لیول پر کون ہے؟ یونین کونسل. اس سے اوپر کے لیول پر کیا ہے؟ ضلع کونسل یا تحصیل کونسل. اس سے اپر لیول پر سب سے نیچے یونین کونسل، اس کے اوپر ضلع یا تحصیل کونسل. میں نے 2 نام کیوں میں ضلع یا تحصیل کونسل؟ اس کی وجہ یہ بیٹا پنجاب سندھ بلوچستان میں تو ضلع کونسل ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں تحصیل کونسل ہے. یعنی خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ کی بات کریں گے تو تحصیل کونسل، پنجاب سندھ بلوچستان کی بات کریں گے تو ضلع کونسل. بات سیم ہے. اچھا جی. اب ضلع کونسل کے ممبران کون ہوں گے بیٹا؟ یہ عوام الیکٹ نہیں کرتے. ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ یونین کونسل کے ارکان تو عوام الیکٹ کرتے ہیں، لیکن ضلع کونسل کے ارکان دراصل عوام ڈائریکٹ الیکٹ نہیں کرتے. ہوتا ہی ہے بیٹا. دیکھیں ایک شہر میں بہت سی یونین کونسل ہیں. لیٹ سپوز ایک شہر میں 20 یونین کونسلز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شہر میں 20 یونین کونسلز ہیں تو پھر ان کے 20 چیئرمین بھی ہوں گے، 20 وائس چیئرمین بھی ہوں گے، کیونکہ ہر کونسل کا ایک چیئرمین وائس چیئرمین تو ہے نا. تو ایکچولی جو یونین کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے وہ ضلع کونسل کا ممبر بھی ہوتا ہے. بات سمجھے؟ ضلع کونسل کے ووٹ عوام نہیں دیتے، عوام ووٹ دیتے ہیں کس کے لیے؟ یونین کونسل کے ممبران کے لیے اور یونین کونسل کے چیئرمین وائس چیئرمین کے لیے. تو اب شہر کی جتنی بھی یونین کونسلز ہوتی ہیں ان کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ تحصیل یا ضلع کونسل کے ممبر بھی ہوتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں بیٹا، ضلع کونسل یا تحصیل کونسل میں بتا رہا ہوں، پنجاب میں ضلع کونسل کہیں گے، خیبر پختونخوا میں تحصیل کونسل کہیں گے. ان کے الیکشنز نہیں ہوتے. جو عوام نے چیئرمین منتخب کیے ہوتے ہیں یونین کونسل کے، وہی ضلع کونسل کے ممبر بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں یونین کونسل تو چھوٹی تھی آپ کے لوکل محلے کی لیول پر، تو اس میں 6 ارکان تھے، لیکن یہ ضلع کونسل ہے تو ظاہر ہے یہ بڑی ہے، یہ پورے ضلع کو دیکھ رہی ہے. تو اس میں کم از کم 15 خواتین ہوں گی. ٹھیک ہے جی. 3 کسان، 5 غیر مسلم یعنی نان مسلم مسلمانوں کے علاوہ، 1 نوجوان بھی ہوگا اور 1 ٹیکنوکریٹ بھی ہوگا. ٹیکنوکریٹ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کسی بھی شعبے کا ماہر. وہ ماہر ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے، ماہر آئی ٹی ہو سکتا ہے، ماہر تعلیم، یعنی جو اپنے شعبے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو 1 ٹیکنوکریٹ بھی ہوگا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے جی. جس طرح بیٹا میں نے بھی آپ کو وضاحت کی کہ 2 نام لکھے ہوئے ہیں، تحصیل کونسل یا ضلع کونسل. تو بیٹا میں نے آپ کو زبانی بتایا اور یہی آگے پوائنٹ میں یہی ہے کہ پنجاب سندھ بلوچستان میں ضلع کونسل ہوگی، لیکن خیبر پختونخوا میں ضلع کونسل کی بجائے تحصیل کونسل ہوگی، جس کے ارکان چیئرمین کا انتخاب براہ راست ہوتا ہے.
اب دیکھیں پنجاب میں نے آپ کو بتایا کہ ضلع کونسل کے ارکان عوام منتخب نہیں کرتے، بلکہ جو یونین کونسل کے ارکان ہوتے ہیں وہی جو یونین کونسل کے چیئرمین ہوتے ہیں وہی ضلع کونسل کے ارکان ہوتے ہیں۔ مگر خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہے، وہاں تحصیل کونسل کے ارکان اور چیئرمین بھی خود عوام ہی منتخب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب خیبر پختونخوا میں کیا ہے کہ تحصیل کونسل کے ارکان تو عوام نے منتخب کیے، لیکن پھر تحصیل کونسل والے آگے ضلع کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کرتے ہیں۔ ضلع کونسل کی بیٹا اپنی ایک کابینہ ہوتی ہے جس کا سربراہ چیئرمین، جس طرح بیٹا وفاقی کابینہ ہوتی ہے، صوبائی کابینہ ہوتی ہے انتظام کو چلانے کے لیے۔ کابینہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس ضلعی ناظم کے ساتھی۔ تو ایسے بیٹا ضلع کونسل کی بھی ایک کابینہ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ضلع کونسل کے ارکان میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کا لازماً کسی ممبران کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہوتا ہے، مطلب تعلیم کا ایک لازمی ایکسپرٹ ہوگا، صحت کا، اور ایک انتظامی امور کا ماہر ہوگا، یعنی جو ایڈمنسٹریشن کے معاملات کو سمجھتا ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایڈمنسٹریشن ہر ایک کی بات نہیں نہ سمجھنا۔ اور ایک مذہبی عالم بھی ہوگا اور ایک اسکالر بھی شامل ہوگا۔ مذہبی عالم بیٹا کس لیے؟ کیونکہ ظاہر ہے عام آدمی قانون کو نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک جو مذہبی عالم ہوگا وہ قانون کی تشریح مناسب طور پہ کر سکتا ہے، لہٰذا ضلعی کونسل میں ایک عالم دین بھی ہوگا، ایک اسکالر بھی ہوگا۔ آگے چلیں بیٹا، چیف آفیسر۔ ہر ضلع کونسل میں ایک چیف آفیسر ہوگا۔ بیٹا چیف آفیسر کون ہوتا ہے؟ یہ دراصل سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا تعلق الیکشن سے نہیں ہے۔ یونین کونسل میں تو ہم نے دیکھا الیکشن ہوتے ہیں، عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں، پنجاب میں 4 سال کے لیے، خیبر پختونخوا میں 3 سال کے لیے، اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن چیف آفیسر کا تعلق الیکشن سے نہیں ہوتا، یہ ایک گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے، اور کیونکہ بیٹا ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتا ہے اس لیے سینئر آفیسر ہوتا ہے، سینئر سرکاری ملازم ہوتا ہے، یعنی اس کا چیف آفیسر کا کوئی تعلق نہیں، جو ناظم مرضی آئے جو مرضی جائے چیف آفیسر وہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کام اس کا کیا ہوتا ہے چیف آفیسر کا؟ کہ ضلع کے تمام محکموں کی نگرانی کرنا اور ضلع میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کی نگرانی کرنا بھی چیف آفیسر کا کام ہوتا ہے۔ کیونکہ بیٹا سرکاری ملازم ہے، سرکاری آفیسر ہے، تو بڑی سمپل سی بات ہے، سرکاری محکموں کی نگرانی چیف آفیسر ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بیٹا سیٹ اپ تھا دیہاتی علاقوں کا۔ دوبارہ دہرا دوں، ہم بیٹا لوکل گورنمنٹ دیکھتے ہیں، تو لوکل گورنمنٹ کا جو دیہاتوں میں سیٹ اپ ہے وہ کیا ہے؟ یونین کونسل، اس کے اوپر تحصیل یا ضلع کونسل۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان میں ضلع کونسل ہوتی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں تحصیل کونسل ہوتی ہے۔ تو دیہاتوں میں لوور لیول پہ یونین کونسل ہوگی، اس سے اوپر ضلع کونسل ہوگی۔ یہ بیٹا دیہاتوں کا سیٹ اپ۔ اب آ جائیں لوکل گورنمنٹ کا شہروں میں کیا سیٹ اپ ہے۔ میں آپ سے بار بار بات کروں، ہے لوکل گورنمنٹ لیکن دیہاتوں میں سیٹ اپ ہو رہا ہے، شہروں میں سیٹ اپ ہو رہا ہے۔ شہروں میں بیٹا میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو چھوٹے شہر ہیں وہاں میونسپل کمیٹی ہوتی ہے، جو بڑے شہر ہیں وہاں میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے، اور جو اس سے بڑے شہر ہیں وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتی ہے؟ میونسپل کمیٹی، جس کو ٹاؤن کمیٹی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میونسپل یا ٹاؤن کمیٹی کیا چیز ہے بیٹا؟ ٹاؤن میں واقع تمام حلقوں، وارڈ سے براہ راست منتخب کردہ کونسل۔ دیکھیں بیٹا شہر کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، ان حصوں کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں آپ حلقے کہتے ہیں، انگلش میں وارڈ کہتے ہیں، یعنی ایک شہر کے ڈیفرنٹ وارڈز بنا دیے جاتے ہیں، اور ہر وارڈ میں میونسپل کمیٹی ہوتی ہے، شہروں میں چھوٹے لیول پر۔ ٹھیک ہے جی، تو اب جو میونسپل کمیٹی ہے اس میں تمام حلقوں سے براہ راست کونسلر شامل ہوتے ہیں، جو بلیاز عہدہ کمیٹی کے ممبر بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی آپ یوں سمجھیں میونسپل کمیٹی کے ارکان جو ہیں مختلف وارڈ سے آتے ہیں، اور ان کا الیکشن ہوتا ہے اور عوام ووٹ دیتے ہیں، یعنی براہ راست یہ عوام سے ووٹ لیتے ہیں۔
म्यूनसिपल कमेटी में 5 ख़वातीन होंगी, 3 गैर मुस्लिम होंगे, 2 लेबर वर्कर यानी जिसमें आप मजदूर, किसान, काश्तकार सारे आ जाएंगे लेबर में, 1 नौजवान भी होगा शामिल ताकि नौजवानों की नुमाइंदगी हो सके। और बेटा जब म्यूनसिपल कमेटी का पहला इजलास होगा तो उसमें वो अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी मुंतखब करेंगे। ठीक है जी। 2 क्यों होंगे? जाहिर है जब चेयरमैन नहीं होगा तो फिर वाइस चेयरमैन उसकी इजलास की सदारत करेगा, इसलिए बेटा चेयरमैन वाइस चेयरमैन 2 होते हैं। ठीक है जी। आगे चलिए, चीफ ऑफिसर। ये बेटा वही बात है जो हमने पहले भी पढ़ी। चीफ ऑफिसर कौन होता है? ये सरकारी मुलाजिम होता है, ये इलेक्शन लड़के नहीं आता, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन क्योंकि बेटा ये छोटा लेवल है तो यहाँ जो ऑफिसर भी छोटे लेवल का होता है, ठीक है, दरमियाने दर्जे का होता है, और काम चीफ ऑफिसर का वही होता है, सरकारी ऑफिसर होता है। तो सरकारी मुलाजमों में ये कोऑर्डिनेटर, राब्ताकार के तौर पे काम करता है, और जो सरकारी मंसूबे चल रहे होते हैं उनकी निगरानी करना भी चीफ ऑफिसर का फर्ज होता है। ठीक है जी। आगे चले बेटा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मैं दोबारा दोहरा दूं, हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सिस्टम, तो ये शहरों में होता है, देहातों में भी होता है। शहरों में 3 तरह का होता है। छोटे शहरों में म्यूनसिपल कमेटी, बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और ज्यादा बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कमेटी आपने पढ़ ली, अब आए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वाक़ियात तमाम म्यूनसिपल या टाउन के बराह रास्त मुंतखब चेयरमैन बलिहाज ओहदा कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं। अब आप समझें, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इंतखाब भी डायरेक्ट अवाम नहीं करते, बल्कि अवाम ने जो टाउन कमेटी के मेंबर चुने थे, आपने बेटा इससे पहले पढ़ा है ना टाउन कमेटी, तो जो टाउन कमेटी, मसलन एक शहर में 20 टाउन कमेटी हैं, हर टाउन कमेटी का चेयरमैन भी होगा। ठीक है जी। तो तमाम टाउन कमेटियों के जो चेयरमैन हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर भी होते हैं। टाउन कमेटी में वो चेयरमैन है लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं। तो यूँ बेटा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स का आवाम चुनाव नहीं करते डायरेक्ट, बल्कि जो म्यूनसिपल कमेटियाँ होती हैं उनके चेयरमैन ऑटोमेटिक इसके मेंबर होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 5 ख़वातीन भी होंगी, 5 गैर मुस्लिम भी होंगे, 2 वर्कर्स भी होंगे, वर्कर्स मजदूर किसान वगैरह, 2 टेक्नोक्रेट भी होंगे। टेक्नोक्रेट डेटा आपको बताया जो अपने शोबे के माहिर होते हैं, किसी भी शोबे के हों, और 1 नौजवान भी शामिल होगा। ठीक है जी। जब बेटा पहला इजलास होगा कॉरपोरेशन का, तो वो पहले ही इजलास में अपने मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ बेटा एक चीज़ नोट करें, कॉरपोरेशन में थे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। छोटे शहरों में म्यूनसिपल कमेटी होती है, तो म्यूनसिपल कमेटी में क्या थे? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। म्यूनसिपल कमेटी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं होते, बल्कि उनकी बजाय मेयर और डिप्टी मेयर होते हैं। ठीक है जी। दोबारा सुन लीजिए, छोटे शहरों में म्यूनसिपल कमेटी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, बड़े शहरों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर। ठीक है जी। अगेन वही बात, चीफ ऑफिसर भी होगा, यहाँ सरकारी मुलाजिम होता है, दरमियाने दर्जे का होता है, और ये क्या करता है तो ऑफिसर जितने भी सरकारी महकमे होते हैं उनमें ये कोऑर्डिनेटर का काम करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, राब्ता करता है, और उनके कामों की निगरानी भी करता है। ठीक है जी। आगे चलिए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। जो बेटा ज़्यादा बड़े शहर है ना, वह मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होती है। ये चंद शहर हैं, लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, तो ये बेटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। मैं एक ही बात बेटा बार बार इसलिए कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं कि मुझे पता नहीं होता की हुई है, आपको याद कराने के लिए। शहरी निज़ाम, लोकल गवर्नमेंट के शहरी निज़ाम के 3 दर्जे हैं। छोटे शहरों में म्यूनसिपल कमेटी होती है, बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, और ज़्यादा बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होती है। तो
تو اب ہم دیکھ رہے ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کو. میٹروپولیٹن کارپوریشن میں واقعات تمام ٹاؤن کمیٹیوں کے براہ راست منتخب کردہ چیئرمین کارپوریشن کے ممبر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹاؤن کمیٹیاں بیٹا نچلے لیول پر تھی، یعنی محلے کی سطح پر ٹاؤن کمیٹیاں تھیں. ٹاؤن کمیٹیوں کے جو چیئرمین ہیں وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ممبر بھی ہیں. اچھا بھی بچے کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کارپوریشن کے ممبر ہوتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ممبر ہوتے ہیں. تو آپ کنفیوز ہوئے ہیں یہ بات سن کر؟ یعنی ابھی میں نے آپ کو کارپوریشن میں بھی یہی بات بتائی ہے کہ ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمین کارپوریشن کے ممبر ہوتے ہیں، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ممبر ہوتے ہیں. تو بیٹا اس میں ابہام والی بات نہیں. دیکھیں کوئی ایک ہی چیز ہوگی. اگر کارپوریشن ہے تو پھر وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں ہوگی، اور اگر بڑا شہر ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن تو پھر کارپوریشن ہوگی. ان دو میں سے کوئی ایک ہوگا. تو یوں سمجھیں جہاں کارپوریشن ہے تو یونین کمیٹیوں کے چیئرمین کارپوریشن کے ممبر ہوں گے، اور جہاں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے تو وہاں اگین وہی بات، ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمین میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ممبر ہوں گے. یہ وضاحت کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اس جگہ پہ بچے بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی دیکھیں کوئی ایک ہی ہوگا، یا کارپوریشن ہوگی یا میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ شہر میں کارپوریشن بھی ہو اور میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی اور آپ کنفیوز ہیں اب ہم نے کس کو لکھنا ہے. ان میں سے کوئی ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہاں فرق یہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں کارپوریشن ہے، بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، اور اس سے بھی چھوٹے شہروں میں میونسپل کمیٹی ہے. سمپل سی بات. اس کے علاوہ بیٹا کیونکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ذرا بڑے شہروں میں ہوگی تو اس میں سیٹیں بھی زیادہ ہوں گی. 25 خواتین ہوں گی، 5 ورکرز ہوں گے جس کو آپ لیبر کہہ لیں، 2 نوجوان ہوں گے، اور 10 غیر مسلم نان مسلمز بھی ہوں گے. جب بیٹا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ممبروں کا چناؤ ہو جائے گا، اور جب میٹروپولیٹن کارپوریشن کا پہلا اجلاس ہوگا تو پہلے ہی اجلاس میں وہ اپنا لارڈ میئر اور ڈپٹی میئر منتخب کریں گے. اب دیکھیں اب لفظ آ گیا لارڈ میئر. کارپوریشن میں کیا تھا؟ میئر تھا. ٹھیک ہے جی. کام وہی ہے. میں دوبارہ دہرا دوں، میونسپل کمیٹی میں چیئرمین اور وائس چیئرمین تھے میونسپل کمیٹی میں. میونسپل کارپوریشن میں میئر اور ڈپٹی میئر تھے. لیکن میٹروپولیٹن کارپوریشن میں لارڈ میئر. میونسپل کمیٹی میں چیئرمین، کارپوریشن میں میئر، لیکن میٹروپولیٹن کارپوریشن میں لارڈ میئر. بڑا لارڈ میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب مشترکہ پینل میں کارپوریشن کے ارکان اکثریت سے کرتے ہیں. اب بیٹا مشترکہ پینل کا مطلب یہ ہوگا کہ لارڈ میئر اور ڈپٹی میئر الگ الگ الیکشن نہیں لڑیں گے. یعنی ایک ہی پارٹی کا لارڈ میئر اور ڈپٹی ایک ہی، یعنی جو ووٹ دے گا وہ ان کا اکٹھا ووٹ ہوگا. مطلب یہ ایسا یہ کس لیے یہ کیوں کیا گیا؟ ایسا نہ ہونا کہ لارڈ میئر کسی اور پارٹی کا منتخب ہو جائے اور ڈپٹی میئر کسی اور پارٹی کا منتخب ہو جائے. تو یعنی ایک لارڈ میئر اپنے ساتھ ڈپٹی میئر ملا کے الیکشن لڑیں گے. تو جو پینل کامیاب ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ یہ پینل کی شکل میں، یعنی اکٹھا الیکشن ہوگا لارڈ میئر اور میئر کا. یہ نہیں ہوگا کہ لارڈ میئر کا ووٹ آپ کسی اور کو دے دیں اور ڈپٹی میئر کا ووٹ کسی اور کو دے دیں. کمبائنڈ ووٹ ہوگا. لارڈ میئر بیٹا کیا ہوتا ہے؟ کارپوریشن کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب لارڈ میئر نہیں ہوگا تو ڈپٹی میئر اس کی جگہ پہ کام کرے گا. لارڈ نامی لارڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا ابھی آپ کو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوتی ہی بڑے شہروں میں. آگے چلیں بیٹا، اگین وہی بات، چیف آفیسر. اب کیونکہ بیٹا میٹروپولیٹن کارپوریشن زیادہ بڑے شہروں میں ہوتی ہے تو یہاں کا جو چیف آفیسر ہوتا ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کا بڑے لیول کا سرکاری ملازم ہوتا ہے، یعنی سینئر آفیسر ہوتا ہے. کام اگین وہی بات کہ کیونکہ یہ سرکاری آفیسر ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس نے الیکشن نہیں لڑنا ہوتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو چاہے لارڈ میئر آئے جائے، یہ تو سرکاری ملازم ہے. تمام محکموں میں رابطے کا کام کرتا ہے اور بیٹا سرکاری جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کی نگرانی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا کہ مقامی حکومتوں کا ڈھانچہ. بچے بیٹا بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں اس کے اندر، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ادھر میونسپل کمیٹی بھی کہہ رہا ہوں، میونسپل کارپوریشن بھی کہہ رہا ہوں، اور میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی کہہ رہا ہوں. تو یہ بیٹا ذہن میں رکھیں یہ ادارے اکٹھے نہیں ہیں.
یہ تین الگ الگ نام ہیں، میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن اور میٹرو میونسپل کارپوریشن. ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا. چھوٹے اداروں میں میونسپل کمیٹی ہوگی، بڑے شہروں میں میونسپل کارپوریشن ہوگی، اور زیادہ بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگی. یعنی تین ادارے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے. بچے سمجھتے ہیں تین ادارے اکٹھے اور پھر کنفیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بیٹا کوشش کی ہے اس الجھے ہوئے ٹاپک کو آپ کے سامنے ذرا سلجھا کے سادہ لفظوں میں پیش کروں. امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لوکل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے ساتھ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اگلے ٹاپک میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.